बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। सियासत महज इक़्तिदार के हुसूल का नाम नहीं होता, बल्कि ये एक खिदमत का नाम है। और ये खिदमत जब अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं तो वो इक़्तिदार में रहकर भी कर सकते हैं और अपोजिशन में भी रहकर कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, वफाक में उसकी हुकूमत रही, 2 सूबों के अंदर उसकी हुकूमत रही, लेकिन असम्बलियों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद कि जब उनकी हुकूमत को एक कानूनी तरीके से, एक आइनी तरीके से ख़त्म कर दिया गया वफाक में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत को ख़ुद ख़त्म किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके नज़दीक ऐसा लगता है कि सिर्फ़ इक़्तिदार में रहकर ही आवाम की खिदमत की जा सकती है। पार्लिमान और जमहूरियत में जितना अहम किरदार हुकूमत का होता है, उतना ही अपोजिशन का होता है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे जो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत है वो इंतहाई बढ़ चुका है और ज़ुबान भी एक बार फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ी सख्त इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। अभी एक रोज़ कबल ही जो साबिक वज़ीर सेहत पंजाब थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की वो भी एक काबिल मज़म्मत ज़बान थी। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और जो बाकी उनकी लीडरशिप है, वो अपने अपोजिशन के बारे में, यानी अपने सियासी इख्तिलाफ रखने वाले या सियासी मुखालिफों के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करती रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं या अदलिया के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं। लेकिन ख़ुद इमरान खान अदलिया के हवाले से क्या कहते रहे हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? चौधरी इफ्तिखार नून लीग के ओपनिंग बैट्समैन है। चीफ जस्टिस इसमें फ्रॉड में शामिल था कि इसमें जस्टिस रंदे का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, आप बिके भी तो कितने सस्ते बिके। अब चौधरी इफ्तिखार नून लीग के ओपनिंग बैट्समैन है। चीफ जस्टिस इसमें फ्रॉड में शामिल था। पैर की उंगली ऊपर चली जाएगी। मैजिस्ट्रेट साहिबा, ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं। आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। मैं फिर से ये कहता हूँ कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? ये उनके लिए जायज़ था और अब वो बाकी रहनुमाओं पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहें। वो ख़ुद ये सब कुछ करते रहे हैं, बल्कि बहुत सख्त करते रहे हैं, बहुत सख्त ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है। जेल भरो तहरीक का जो अंजाम है वो भी हमें नज़र आ गया है कि वो भी नाकामी का शिकार है। अवामी पजीराई नहीं हो सकी उसकी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि लोग आएंगे और जेलें भरेंगे, वो तो अब हो नहीं रहा। जो गए जेल के अंदर अब वो ज़मानतों के पीछे फिर रहे हैं और मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हमें रिहा किया जाए। तो क्या एक माहौल सामने आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ भी मुतहर्रिक हैं और वो मुख्तलिफ़ शहरों में वर्कर कन्वेंशंस कर रही हैं। क्या वो भी एक सियासत की मस्बत सिमत मुतय्यन करने में कामयाब हुई हैं? इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में लीग नून से मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, आपको खुशामदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार फ़ारूक फैसल खान, आपको भी खुशामदेद। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अख़ुंज़ादा चटान साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदेद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, ये आपने देखा जो वो ख़ुद कहते थे और अब इल्ज़ाम वो आप लोगों पर लगाते हैं कि आप इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ख़ुद तो जो भी बात कहते हैं उस पर फ़ौरन यू टर्न लेते हैं। अब ये जो जेल भरो तहरीक ही है आपके सामने, मुझे लगता है ये वैगन भरो तहरीक भी नहीं रह गई। इसलिए कि जेल भरो तहरीक मैंने जो अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटे होते से देखी थी, वो थी खान गफ़ार खान साहब ने एक मरतबा तारीख़ ये बताती है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू की, जिसमें हज़ारों लोगों ने गिरफ़्तारियाँ दी। उनके एक नज़रियात थे, उनकी पार्टी के एक मोटो था जिसके लिए उन्होंने वो जेल भरो तहरीक शुरू की और फिर किसी ने ज़मानत नहीं करवाई। वो बड़े सुकून से उन्होंने, जिन लोगों ने गिरफ़्तारियाँ दी वो अपने बैठे तमाम घरों से ला ताल्लुक़ हो गए, तमाम रिश्तों से ला ताल्लुक़ हो गए। वो एक जज्बा हुब्बुल वतनी था उनका पाकिस्तान के लिए, उनका अपनी सियासी जमात के लिए। अब ये जेल भरो तहरीक जो है, इसके पीछे तो अब मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब को खुद जेल भरो तहरीक में शामिल होना चाहिए, किसी जेल के अंदर जाना चाहिए, उन लोगों को गले लगाना चाहिए जो बेचारे बड़े
پریشانی کے عالم میں جیلوں میں بیٹھے ہیں, کوئی کہیں, کسی کا بیٹا آوازیں لگا رہا ہے میرا باپ مل رہا, کسی کا کوئی کہہ رہا ہے ضمانتوں کے لیے کھوجیں. تو یہ خان صاحب کو خود جیل میں جانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہو, تھوڑی سی ہمت ہو کہ ہم یہ آج ہمارے قائد بھی آ گئے ہیں. لیکن میرا پورا یقین ہے کہ وہ صرف بیلیں کرائیں گے, جیسا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا, جیلیں کارکنوں کے لیے اور بیلیں قائدین کے لیے. اب جیسے وہ اپنے پلسٹر کو لے کے ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, جیسے ججز کا رویہ انہوں نے ابھی یہ آپ نے جو ہمیں سنوایا یہاں پہ کلپس, ان کا اپنا رویہ یہ تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آڈیو لیک مظاہر علی نقوی صاحب کی آئی سامنے ابھی کچھ دنوں پہلے, اور اس سے پہلے جو ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ تھا, جو صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ بار کونسلز جتنی ہیں چاروں صوبوں کی اور سپریم کورٹ کی, کہ وہ 2 ججز جس کے لیے تحفظات ہیں, جو متنازع ہیں, انہیں نکال کے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے تاکہ اس فل کورٹ بینچ پہ سب کا اعتماد ہو. اور اس کے لیے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ججز کے سامنے کسی قسم کا وہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو ججز کی جن ججز کی آڈیو لیکس آ گئیں, جیسے جج ارشد ملک صاحب تھے, ان کا پورا ڈرامہ آپ سب نے دیکھا. اب جیسے مظاہر علی نقوی صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پورے پاکستان نے وہ آڈیو سنی. تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر عدلیہ سے انصاف چاہیے, عدلیہ غیر جانبدار ہو. لیکن عدلیہ کا یہ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کیسے عدالتوں میں جاتے تھے, کس طرح مریم بی بی جاتی تھی, کس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی تک پیشیاں بھگت رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, خواجہ آصف صاحب, جتنے بھی لوگ جیلوں میں گئے انہوں نے کس طرح سے جا کے جیلوں میں اپنا ان کیسز کا سامنا کیا. کبھی چھٹی نہیں دی, کبھی کوئی درخواست نہیں دی, کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھ گئے کہ یہیں سے ہماری بیل کی اپلیکیشن موو کر دیں. اور ذرا سا اگر کوئی ٹریفک کی وجہ سے کوئی ممبر لیٹ ہو جاتا تھا تو اس کا اس دن کی سماعت ہی ختم ہو جاتی تھی, بیل کینسل ہو جاتی تھی. اب حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب پلسٹر کو پتہ نہیں ڈرامہ لے کے کب تک چلیں گے. اب تو صرف پلسٹر کا ڈرامہ رہ گیا, اور یہ پلاسٹر کا ڈرامہ بھی تب ذرا بہتر ہوتا اگر وہ کسی سرکاری ہاسپٹل سے اس کی رپورٹ بنوا. وہ تو ابھی تک نہیں ہے, وہ ابھی تک نہیں ہے. اور یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کی رپورٹ ہوتی ہے, یہ میرے خیال میں نہیں بلکہ پاکستان کی قانون میں بھی وہ حقیقت حیثیت نہیں رکھتی جو کہ رکھنی چاہیے. نواز شریف صاحب کا میڈیکل بورڈ ہوا, اس میں عمران خان صاحب کے ذاتی پرائیویٹ ہاسپٹل سے ڈاکٹر گئے, کراچی سے ڈاکٹرز آئے, سرکاری بورڈ بنا, اسی یاسمین راشد کے ہوتے بھی بنا, اور پھر ان کی بیماری بھی ڈکلیئر ہوئی اور اس بورڈ نے اپنی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی. اب عمران خان صاحب کو اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ جو ڈرامہ بازی ہے یہ پلسٹر کب تک چلے گا. اگر ہڈی فریکچر ہو جائے, میرے اپنے گھر میں کئی واقعات گزرے ہیں, تو 6 ہفتے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں جی دوبارہ آئیں, ہم آپ کا ایکس رے کریں اور پلسٹر سے فارغ کر دیں. اس دن انہوں نے کورٹ میں 5 بجائے اسی پلسٹر کے ساتھ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, وکیل جا رہا ہے, سائن کروانے جا رہا ہے, عدالت کھلی ہے. عدالت تو ایسے عمران خان صاحب کا انتظار کرتی ہے جیسے صبح اسکول کو بچے بھیج کے ماں واپسی پہ بچوں کا انتظار کرتی ہے. عدالتیں ایسے اس کا انتظار کرتی ہیں بائیں کھول کے کہ یہ جس وقت بھی آئیں ان کی پیشی کے لیے ہم تیار بیٹھے. چلیں میں آتا ہوں اس کو, چٹان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. چٹان صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ کیا جیل بھرو تحریک سے کیا ان کے مقاصد حاصل ہوئے؟ وہاں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسے عوامی پذیرائی تو نہیں ملی, اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کی قیادت بھی, جیسے مسلم لیگ نون کی قیادت عدالتوں میں پیش ہوتی رہی ہے, اس طرح آپ کی بھی قیادت عدالتوں میں پیش ہوتی رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جاوید اقبال صاحب, سیاسی لوگوں کو کبھی سڑکوں پہ کچھ نہیں ملتا ہے. اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو آپ اداروں کے اندر آئیں گے. جاوید صاحب مجھے دوبارہ آپ نے آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی, آپ بولیے, آپ بولیے, ٹھیک ہو جائے گی. تو کبھی کسی سیاستدان کو سڑکوں پہ چوکوں پہ کچھ نہیں ملا ہے. اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ پارلیمان میں آئیں گے, آپ اداروں کے اندر آئیں گے, آپ اپنا جنگ اداروں کے اندر لڑ کے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات پہ بہت حیرانی ہوئی, آپ نے بھی کہی اور طاہر اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہی کہ جیل بھرو تحریک وہ ناکام ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ نہ آپ کا کوئی ٹویٹر ہے, نہ طاہر اورنگزیب صاحبہ کا کوئی ٹویٹر ہے, نہ آپ کا کوئی فیس بک ہے, نہ ان کا کوئی فیس بک ہے. لاکھوں کے لوگ گرفتار ہوئی ایک دن ٹویٹ میں اور فیس بک پہ. لاکھوں لوگوں کی وکٹری کی نشان جیل کے گاڑی سے آ جاتی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ حقیقت میں جیل جائیں تو کیوں لوگ حقیقت میں جیل جائیں؟
जिस तरह इमरान खान साहब ने फेसबुक पे और ट्विटर पे लोगों को 50 लाख घर दिए थे, जिस तरह इमरान खान साहब ने लोगों को ट्विटर पे और फेसबुक पे 1 करोड़ नौकरियां दी थी, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क के कर्जे उतारे थे, इन्होंने फेसबुक और ट्विटर पे जिस तरीके से उस मुल्क में तब्दीली लाई थी, लोग भी इसी तरह जेल में जा रहे हैं। जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं, उंगलियां उठा के विक्ट्री का निशान बनाते हैं, तस्वीर निकालते हैं, उसको ट्विटर पे डालते हैं और उसको फेसबुक पे डालते हैं। तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि ये नाकाम हुआ। जिस तरह इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में कामयाब हुआ था, इस कौम का खिदमत किया था, अपने वर्करों का जिस तरीके से खिदमत किया था, इस तरीके से इस कौम और ये इनके वर्कर भी उसको रिस्पांस दे रहे हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे। न तो इमरान खान साहब ने ग्राउंड पे इन लोगों के लिए कुछ किया है, इस मुल्क के लिए कुछ किया है, इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ किया है, और ना अवाम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ, एक चीज है कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट के मौके लोगों को बहुत कम मिलते हैं, तो जब इसका जलसा होता है तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग जाते हैं। मुस्लिम लीग नून वाली भी जाते हैं, पीपल्स पार्टी वाली भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं। अगर मैं पीपल्स पार्टी का पहचाना हुआ चेहरा नहीं होता तो शायद मैं भी जाता थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए पीटीआई के जलसों में। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मेरे पास ये जो जलसों में लोग आते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो वर्कर है कि ये टायर गैस में, ये जेलों में, ये डंडों में मेरे साथ खड़े होंगे, तो ये इसका खाम ख्याली है। इसके उसको समझ आना चाहिए। जिस तरह की उन्होंने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया कि मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, शेख रशीद कहता था कि ये खून की नदियां बहाएंगे और पता नहीं कितने लाशें गिरेंगे, खुदा न ख्वास्ता हम लाशें उठा उठा के थक गए, लोगों को नहीं पता कि लाश उठाना, एक लाश उठाना इसका कितना बोझ होता है। तो इस तरह की बातें करते थे, वो नाकाम हुई। फिर लॉन्ग मार्च इसका नाकाम हुआ, अब इसका ये नाकाम हुआ और जरूर नाकाम होगा। देखिए, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं जावेद साहब। जब हमारा लॉन्ग मार्च आ रहा था तो मैं कराची में था, मैं और फैसल करीम कुंडी, हम दोनों अपने जो पुख्तून बिरादरी है इसमें मोटिवेशन के लिए गए थे, अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए गए थे। तो वहां भी मुझे इत्तला मिली कि मेरे वालिदा जो है वो वफात हो गई। मैं घर आ गया, 3 दिन घर में रहा। जब वहां कराची से लॉन्ग मार्च निकला, आप यकीन जाने कि मैं 5 मिनट घर पे रुक सकता था। मैं सोचता था कि मेरा चेयरमैन मेरे लिए, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए सड़कों पे है और मैं घर में कैसे आराम से बैठ जाऊं। तो मैं इधर से 3 दिन बाद निकल के और रास्ते में चेयरमैन साहब का जो लॉन्ग मार्च था इसमें शामिल हो गया। लेकिन अगर चेयरमैन बिलावल साहब खुद सड़कों पे नहीं होते, अगर वो खुद लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होते, तो शायद आप जावेद साहब, आप हमारे इलाके के पुख्तून बिरादरी से, आपके हमारे रस्मों को पता है, शायद मैं 15, 20, 25 दिन भी घर से नहीं निकलता। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने देख लिया कि मेरा चेयरमैन, अगर इमरान खान जमानतों पे जमानतें ले रहे हैं और उन्होंने जमानत पार्क में पनाह लिया है, तो वर्करों को क्या पड़ी है कि वो जाके और जेलों में पनाह ले ले। लोग ये पीटीआई के वर्करों पे तंज करते हैं, मुझे तो इन लोगों पे अफसोस आ जाता है कि ये लोग क्यों इस पे तंज कर रहे हैं। अगर इमरान खान अपने घर में है, अच्छा मुझे ये बताइए, बुज़दार ने क्यों गिरफ्तारी नहीं दी? चलो इमरान खान तो इन्होंने तो इसका तो उसको तो चाम लिया, बड़ी अहम बात की आपने। वो जख्मी है, इसका टांग चूर चूर है। बुज़दार को क्या हुआ है? बुज़दार क्या पंजाब का वज़ीर आला नहीं था 4.5 साल? महमूद खान को क्या हुआ है? वो क्यों नहीं जा रहे हैं? परवेज खटक को क्या हुआ है? वो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो लोग जिन्होंने लूट मार मचाया था, जिन्होंने पीटीआई को खत्म किया है, जिन्होंने इनके सब कुछ तबाह और बर्बाद किया है, करप्शन की रिकॉर्ड कायम किए हैं, अगर वो लोग नहीं जाते हैं तो मैं समझता हूं कि वर्कर अगर जाके और प्रिजनर विन में बैठ के और सेल्फी बना के और उसको फेसबुक पे और ट्विटर पे डाउनलोड अपलोड करते हैं, तो मैं तो उसको गलत नहीं समझता हूँ। बहुत अच्छा कर रही है, जैसा लीडर वैसे वर्कर। जी, फारूक फैसल साहब, क्या ये नाकामी की यही वजह है कि लीडरशिप जो है वो खुद तो जमानत के लिए जा रही है, लेकिन वर्कर्स को वो कह रही है कि आप जाएं? अच्छा, वर्कर भी गए हैं, उन्होंने प्रिजन वैन में तस्वीरें बनाई हैं, जैसे साबिक एमपीए थे फजल इलाही, वो गए, उन्होंने तस्वीर बनाई, वो बाहर आ गए। बल्कि उन्होंने कहा है कि मुझे तो वर्करों ने धक्का दिया है कि आप जो है प्रिजन वैन में तस्वीर बना के फिर बाहर आ जाएं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अभी अखवंदादा साहब ने कहा कि ये विक्ट्री का निशान बना के उन्होंने इस तरह किया है। ठीक,
یہ تحریک انصاف کے کارکن بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ عمران خان چونکہ ظاہر ہے مغرب سے پڑھے بلے ہیں اور انہیں مغرب کے بارے میں بڑا پتہ ہے، تو انہیں کم از کم اپنے کارکنان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ جو انگلیاں یا کوئی نشان ہوتے ہیں نا، ان کی بھی زبان ہے، ان کے بھی معنی ہے۔ وکٹری کا جو نشان بنایا جاتا ہے نا یورپ میں یا امریکہ میں، وہ اس طرح کیا جاتا ہے، اور جب کسی کو بہت ہی غلیظ ترین گالی دینی ہو نا تو وہ ایسے کی جاتی ہے۔ تو میں اخوند زادہ صاحب کو بھی کہوں گا کہ کبھی بھی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے انگلیاں الٹی نہ رکھیں، انگلیاں سیدھی رکھیں، یہ فتح کی نشانی ہے یہ جو۔ اب آ جاتے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں قیادت کی، یہ تحریک جو ہے جیل بھرو تحریک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی تحریک ہو، سیاسی تحریک ہو، احتجاجی تحریک ہو، وہ ہمیشہ قیادت کے بل پہ چلی جاتی ہے، ہمیشہ قائدین جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں۔ محترمہ نے خان غفار خان صاحب کا بتایا، تو کوئی بھی آپ پولیٹیکل پارٹی دیکھ لیں، اے این پی دیکھ لیں، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، نون دیکھ لیں، جی یو آئی دیکھ لیں، ایم کیو ایم دیکھ لیں، جماعت اسلامی دیکھ لیں، کوئی بھی جب بھی یہ لوگ تحریکیں چلاتے ہیں اور چلاتے آئے ہیں تو ہمیشہ یہ خود فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں، اور قائدین ہمیشہ سب سے پہلے وہ قربانی دیتے ہیں، چاہے وہ قید کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایون تشدد کی صورت میں ہو۔ محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحب کثر نفسی سے کام لے رہی تھی، انہوں نے 1977 کی تحریک کا ذکر نہیں کیا کہ اسی پنڈی شہر میں ہزارہ لوگ جو ہے وہ قیادت تو گرفتار ہو گئی تھی، جب کارکن پہ آپ کی بات آ جاتی ہے قیادت، اس وقت پھر جیلیں بھرتی ہیں، اور یہ ہوتا تھا کہ ڈیلی جلوس نکلتا تھا، ایم آر ڈی کے دور میں بھی ڈیلی جلوس نکلتے تھے، کارکن گرفتار ہوتے تھے، جیلوں میں جگہ ہی نہیں ہوتی تھی تو جا کے کسی کو سواوا چھوڑ دیتے تھے، کسی کو چکوال چھوڑ دیتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں ان کی تحریک کا، دیکھیں جب گزشتہ برس عمران خان کو آپ نے کہا جی آئینی طور پر نکالا گیا، آئینی طور پر نکالا نہیں گیا، آئینی طور پر ان کی حکومت ختم ہوئی ایک آئینی پروسیس کے تحت، اس وقت ان کا ورکر چارج تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی مقبولیت ہے، وہ اب چاہے وہ آپ کے ٹویٹر پہ زیادہ ہے یا فیس بک پہ زیادہ ہے، زمین پہ بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، لیکن زمین پہ اس وقت ٹرانسلیٹ ہوتی ہے جب عمران خان صاحب خود آ کے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود گرفتاری سے چونکہ بہت گھبرا رہے ہیں، اگر وہ خود گرفتاری دیں گے، خود تحریک کی قیادت کریں گے، اپنے کارکن اپنے دیگر لیڈران کو کہیں گے کہ وہ پہلے آ کے دیں تو پھر کارکن آئے گا۔ لیکن یہاں پہ تو قیادت کا حساب ہی الٹ ہے کہ جو چیئرمین ہیں وہ 4 ماہ سے پلستر باندھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ابھی نئے نئے صدر بنے ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وائس چیئرمین صاحب نے گرفتاری دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو علامتی طور پہ آیا تھا، اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں جی میں تو انہیں ملنے آیا تھا۔ سب کی باتیں مان لیں کہ جی وہ علامتی طور پہ آئے تھے، بھئی جب قیادت جو ہے علامتی طور پہ گرفتاری دے گی، ایک دوسرا گرفتار شخص کہے گا کہ میں تو فلاں کو ملنے آئے گا، تو کارکن کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ 3.5 سال کارکن نے تو اقتدار میں مزے نہیں لیے، یا 9 سال یا 10 سال کے پی کے میں کارکن نے اقتدار میں مزے تو نہیں لیے، مزے تو سارے جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ نے لیے ہیں، مال تو انہوں نے کمایا ہے، اور اب اگر تھوڑا سا وقت آ ہی گیا قربانی دینے کے لیے تو انہیں ہمت کرنی چاہیے۔ اور عمران خان کی تحریک یک کے بعد دیگرے گزشتہ 9 اپریل سے لے کے اب تک وہ 4-5 اپنی اسٹریٹجیز چینج کر چکے ہیں، اور سب سے بڑی ان کی ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی میں کنسسٹنٹ نہیں ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اسمبلیاں توڑ دو، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے استعفے دے دیے، جب استعفے منظور ہو جاتے تو دوبارہ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے اسلام آباد آنا ہے، پھر اسلام آباد نہیں آتے، پھر کہتے ہیں میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا۔ جیل بھرو تحریک کا بھی جو ہے انجام آپ نے دیکھ لی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی صورتحال ہے الٹیمیٹلی جانا تو الیکشن میں ہی ہے، اور اب بات وہاں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بجٹ سے پہلے کوئی عارضی انتظام جو آئندہ الیکشن کے لیے ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب انہیں انتظار کرنا چاہیے اور اپنی تیاری جو ہے الیکشن کمپین کی طرف کرنا چاہیے۔ اچھا جہاں وہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہر بڑے لیڈر کا جو ہے کمال ہے کہ یو ٹرن کوئی بری بات نہیں ہے، تو جہاں آپ نے اتنے یو ٹرن لیے ہیں تو اپنا مذاق اڑوانا بند کرے، اپنی پارٹی کا مذاق اڑوانا بند کرے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اپنا مذاق اڑواتے ہیں یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کا، مجھے جو دکھ ہے کہ وہ اس مرحلے میں آ کے اب وہ سیاسی کارکنان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج آپ کی اسمبلی میں کم از کم 50% آپ مسلم لیگ نون دیکھ لیں، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، اے این پی دیکھ لیں، آپ کو 50% سے زیادہ سیاسی کارکن ملیں گے جنہوں نے اس سارے عمل میں حصہ لیا اور یہاں تک پہنچے۔ تو وہ اپنے لیے بھی سیاسی کارکن تیار نہیں کر رہے، اور جن سیاسی کارکنوں نے اس ملک میں سیاست کے لیے قربانیاں دی ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ لیڈرشپ کی جو مثال کی بات ہم کر رہے ہیں، تو ہمارے سامنے تو ابھی مریب کے اندر ایک مثال موجود ہے، میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف، یہ دونوں آئے، بیگم کلثوم صاحبہ کو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے بستر مرگ پہ چھوڑ کے وہ آئے اور انہوں نے گرفتاری دے دی۔ انہوں نے ایک مثال انہیں پتہ تھا لندن سے چلتے وقت بھی کہ جاتے ہی
ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا، اس کے باوجود وہ آئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر جیسے انہوں نے گرفتاری دی اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کو ایک دفعہ والد کو ملنے جیل گئیں، اور وہاں ان کی موجودگی میں، اس کی 14 سالہ بیٹی کی موجودگی میں سامنے مریم نواز صاحبہ کو وہاں سے اریسٹ کر کے لے جایا گیا۔ پھر ان دونوں باپ بیٹی نے اپنی بیگم کلثوم نواز کی ڈیتھ کی خبر بھی جیل کے اندر سنی، اڈیالہ جیل کے اندر۔ یہ بڑے دکھ درد کے لمحے ہوتے ہیں، اور جو اس سے بڑے زیادہ رشتے قریب کوئی نہیں ہوتے کہ جب وہ آخری وقت پہ ہوں اور آپ ان کے قریب نہ ہوں۔ اور خاص طور پہ بیگم کلثوم نواز کی جو سیاسی خدمات ہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس تحریک میں کہ وہ لاہور سے لے کے چاغی تک جمہوریت کا قافلہ لے کے روانہ ہوئیں، بالکل گھریلو خاتون تھیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، لیکن وہ رات دن سفر کر کے چاغی تک پہنچی۔ ہم نے یوم تکبیر وہاں منایا، اور اس کے جس بھی شہر سے ہم گزرے رات کے 2 بجے بھی لوگ اپنا دیدہ دل آنکھیں بچھائے کھڑے ہوتے تھے سڑکوں کے کنارے۔ وہاں کوئی بڑے بڑے وہ قالین نہیں تھے، کوئی بڑا انتظام سٹیج بنانے کا نہیں تھا، وہ گاڑی سے نکل کے تھوڑا سا خطاب کرتی تھیں اور لوگوں کی ہمت بڑھاتی تھیں اور آگے نکل جاتی تھی۔ میاں صاحب اس وقت اٹک قلعے میں قید تھے، اور یہ تحریک جو ہے سب خواتین نے چلائی، مردوں نے بھی چلائی، اور اس تحریک کے اندر بیگم نواز شریف صاحبہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نجمہ حمید صاحبہ کو غریق رحمت کرے، انہوں نے بھی، اور خود میں نے بھی، ہم نے بھی ہاؤس اریسٹ رہے ہم لوگ، اور پھر اس میں کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے، اور بھی بہت لوگ تھے جو جیل گئے، بہت خواتین تھیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب تک قیادت، یہ فاروق صاحب نے بڑی صحیح بات کی، جب تک قیادت کارکن نہیں دیکھتا قربانی دیتے ہوئے، ان میں وہ جذبہ نہیں ابھرتا۔ جیسے وہ انہوں نے اخوان زادہ چٹان صاحب نے کہا کہ جب میں نے اپنے چیئرمین کو سڑک پہ دیکھا تو میں نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے، اور یہ قیادت ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے تو جو بولا جھوٹ بولا، 1 کروڑ ہم دیں گے جی نوکریاں، 50 لاکھ گھر، یہ تو بہت بڑا فگر ہے، چھوٹے چھوٹے بڑھ کے مارتے جو پوری بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسے پھر امریکی سازش میرے خلاف ہو گئی ہے، پھر سائفر کو لہرایا، عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ سیاستدان نہیں لگتے، ایک عجیب سرکس شو لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اور ان کے ساتھ جو لوگ چلے ہیں، اگر شاہ محمود صاحب اٹک جیل میں ہیں، ان کے بیٹے کو نہیں پتہ، ان سب کے بارے میں مجھے پتہ ہے کون کہاں ہے، مجھ سے رابطہ کر لیں، میں بتا دوں گی۔ اور بہت سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف علامتی گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے اور ہمیں پکڑ لیا۔ بہت سے پولیس پریزنرز وین کے پاس کھڑے ہو کے، جیسا انہوں نے بتایا، وکٹری کا نشان بنا کے، فوٹو بنا کے غائب ہو گئے وہیں سے، اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ یہ پنڈی میں بھی ایسے ہی ہوا، ساری قیادت اسی گاڑیوں میں بیٹھی اور بھاگے۔ 2 لوگوں نے، ایک زلفی بخاری صاحب اور ایک پتہ نہیں کس کا بتا رہے تھے، فیض الحسن چوہان صاحب غالباً، وہ 2 پریزنر وین میں رہ گئے، باقی سب چلے گئے۔ اور اب یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب باہر بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں سیاست، کارکن اس وقت تک متحرک ہو کے عملاً کچھ نہیں کریں گے ان کے لیے جب تک یہ خود اپنا ایک قدم آگے بڑھ کے قربانی نہیں دیں گے۔ کارکن قربانی ہمیشہ دیکھتا ہے قیادت کو دیکھ کے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بیگم کلثوم نواز بھی ہاؤس اریسٹ ہو گئی ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی اٹک قلعے میں ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی جیل میں، ابھی جو حالیہ تحریک چلی، تمام قیادت جو تھی وہ جیلوں میں تھی، وہ پیش بھی ہوتے تھے۔ رمضان شریف تھا، گاڑی میں وہ آتے تھے روزہ رکھ کے، اور پتہ نہیں واپسی پہ ان کا روزہ کہاں کھلتا تھا، 2 بجے تک ان کی ہیئرنگ ہوتی تھی، نیب کورٹ میں بھی، عدالتوں میں بھی۔ لیکن ایک دن بھی انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ آج میری طبیعت خراب ہے میں نہیں پہنچ سکتا، یا مریم بی بی نے کیا ہو کہ آج میں نہیں آ سکتی۔ ہمیشہ وہ پیش ہوئے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا وہ یہاں پہنچ جاتے تھے تو سماعت جو ہے وہ اگلی پیشی کے لیے منتقل ہو جاتی تھی، جبکہ انہیں لاہور یہ اطلاع نہیں دی جاتی تھی کہ آج آپ آنے کی زحمت نہ کریں، یا ان کے لائر کو بھی اطلاع نہیں کی جاتی تھی۔ اور کبھی اگر ذرا سی لیٹ ہو جاتے تھے تو عدالت کہتی تھی جی اب یہ کارروائی جو ہے معطل کر دی گئی ہے اور پھر اگلی پیشی پہ حاضر ہوں۔ یہ تمام تقاضے جو تھے آئین کے مطابق تھے اور انہوں نے یہ پورے کیے۔ لیکن عمران خان صاحب پتہ نہیں کون سے تقاضے پورے کر رہے ہیں، نہ تو وہ اپنے آپ کو پروو کر سک رہے ہیں کہ میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں، اور نہ ہی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، اور نہ ہی وہ یہ لیسن دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کو۔ اور یہ ان کی جو قیادت کے اندر جتنے نوجوان ہیں اصل میں وہ مایوس ہو رہے ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے نا، ان میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا، ان میں اتنی برداشت نہیں ہوتی، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے تو ایک دم وہ بھی یو ٹرن لیں گے۔ اور آپ دیکھیں الیکشنز کے اندر کیا ہوتا ہے، مجھے الیکشنز کے نتائج بالکل الٹ نظر آتے ہیں کہ جو بچے، جو نوجوان لوگ جو سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ ان کے ساتھ
دھرنوں میں ادھر ادھر نکلے، ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ ان کا نہیں تھا. اور عدالتوں میں بھی عمران خان صاحب کا دورہ میں آ رہا ہے، دورہ سلوک ہے. ہماری قیادت کے لیے اور سلوک تھا اور معیار تھا انصاف کا، جبکہ عمران خان صاحب کے لیے یہ جو دورے رویے یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونے چاہیے. خونزادہ چٹان صاحب، یہ اس گفتگو سے ایک سوال تو یقیناً سامنے آتا ہے کہ اگر آپ پارلیمان اور جمہوریت کو دیکھیں تو آپ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی سیاسی جد و جہد کے ذریعے ایک مضبوط اور ایک جمہوری نظام اور ایک منصفانہ نظام کے لیے کوشش کرتی ہے، اور وہ سیاسی جماعت یہ نہیں سوچتی کہ وہ حکومت میں ہوگی یا اپوزیشن میں ہوگی. یعنی دونوں صورتوں میں اس کی ایک تیاری ہوتی ہے کہ بھلے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، لیکن اس نے ایک منصفانہ نظام کے لیے جد و جہد کرنی ہے. یہاں تو ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ادھر ادھر سے سپورٹ، ادھر ادھر سے امداد، اس کے ذریعے سے ہر صورت میں اقتدار حاصل کرنا ہے. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ حکومت کا نہیں ہے. جو اصل کردار ادا کرتے ہیں پارلیمان میں وہ تو اپوزیشن ادا کرتے ہیں. اگر اپوزیشن حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہو تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. اصل کردار اور کریڈٹ جاتا ہے وہ اپوزیشن کو جاتا ہے، لیکن وہ جمہوری لوگوں کے لیے. عمران خان صاحب کوئی جمہوری بندہ نہیں ہے، وہ تو خود مانتے ہیں. وہ تو لایا گیا بندہ تھا دنیا میں. جاوید اقبال صاحب، ہر انسان کا اپنا سیاسی تربیت ہے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کا کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، ایک انجینئر انجینئرنگ کا کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. سیاست کرنا یہ عمران خان صاحب کا کام نہیں تھا. اس کو تو لایا گیا، اور نہ اس کا ان سے کوئی شوق ہے کہ ملک آگے جائے یا پیچھے جائے، ملک کے حالات ہو، یا وہ کون سا عوام کے لیے سیاست کر رہے ہیں. وہ تو اپنے اقتدار کے لیے سیاست کر رہے ہیں. وہ تو جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. کیا جمہوریت میں اور سیاست میں کسی جمہوری آدمی کے منہ سے آپ نے یہ سنا ہے کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں سیاستدانوں سے بات چیت نہیں کروں گا؟ آج بھی ان کا وہی پرانا مطالبہ ہے. وہ تو عوام کے ووٹ کے ذریعے آزادانہ منصفانہ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا چاہتا ہے. ان کا تو وہی پرانا مطالبہ ہے، ان کا تو وہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آرمی چیف مجھے بلائیں گے تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آ چاہتا ہوں. اس کا تو کام یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کو تباہ کر دی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو پھر معیشت اس ملک کا مضبوط ہوگا. اور ان کو جن لوگوں نے اسپانسر کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان معیشت کے لحاظ سے یہ اسلامی دنیا میں ایک ایٹمی طاقت ہے کہ یہ معیشت کے لحاظ سے مضبوط ہو جائے. لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب ہو جائے اور اس ریجن میں ڈالرز کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. کیونکہ سی پیک کا جو کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپس میں ریجن کے جو ممالک ہیں، جو پاکستان ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، سنٹرل ایشیا ہے، ہم چیزوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے گیس دے دیں، میں آپ کو گندم دیتا ہوں، آپ مجھے فیول دے دیں، میں آپ کو کپڑا دیتا ہوں، میں آپ کو چاول دیتا ہوں. تو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا اہلکار ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے فارن فنڈنگ میں 352 ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پیسہ دیا ہے. وہ سارے کمپنیاں ریکارڈ اٹھا کے یا ان کا تانے بانے جا کے اسرائیل سے ملتے ہیں یا ان کمپنیوں کے تانے بانے جا کے انڈیا سے ملتے ہیں. ان کو 37 غیر ملکیوں نے چندہ دیا ہے. کیا پاکستان میں کسی نے کوئی غیر ملکی کو چندہ دیا ہے، یا پاکستان میں کسی اور پارٹی کو کسی غیر ملکی نے چندہ دیا ہے؟ وہ 37 لوگوں کے بھی تانے بانے جا کے یا اسرائیل سے ملتے ہیں اور یا جو ہے وہ انڈیا سے ملتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ان لوگوں نے اس وجہ سے اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کیا ہے کہ یہ جا کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ جا کے پاکستان کے جو ریفارمز ہیں وہ عدلیہ میں ریفارمز کرے، وہ الیکشن کمیشن میں ریفارمز کرے، وہ نیب میں ریفارمز کرے. اس کو تو اس لیے لایا گیا ہے. آج سے 22 سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ویڈیو موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس بندی کو سیاست میں کس نے لایا ہے اور کیوں لایا ہے اور کون اس پہ انویسٹمنٹ کرے گا. یہ حکیم سعید صاحب کا کتاب موجود ہے، اس پہ پورا ایک 2 صفحے لکھے ہیں کہ عمران خان کو کس نے سیاست میں مترادف کروایا ہے. ایک ہمارا صوبے میں تھا عالم دین تھا مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب، ان کا ویڈیو بھی ریکارڈ پہ موجود ہے اور وہی کام یہ کر رہے ہیں. حکومت میں اگر اپوزیشن کسی کو یہ اپر دے دے کہ آپ کی تمام زیادتیوں کے باوجود جو آپ نے 90 دن ہم کو ریمانڈ پہ رکھا ہے، جو 2 سالوں کی جیل میں بھیجا ہے،
پھر بھی معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ ایک مساق کرنے کو تیار ہوں. تو ایسا کون سا گورنمنٹ ہوگا جو اس اپر کو جو ہے وہ مسترد کرے گا؟ عمران خان نے کیا، کشمیر پہ کیا، کوویڈ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، نہ اقتدار میں بیٹھنے پہ تیار تھا اور نہ حکومت میں. اور جن جن دنوں میں انہوں نے احتجاج کیا ہے آپ دیکھ لیں، وہ ایسے دن ہے سارے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ ان دنوں میں یہ پاکستان کا معیشت کے لیے مثال کے طور پہ ایک بار چائنا کا پریزیڈنٹ یہاں پہ آ رہا تھا تو انہوں نے دھرنا نکال دیا، دوسرے بار MBS آ رہا تھا انہوں نے دھرنا نکال دیا، ایک بار پاکستان کے تمام سیاسی لوگ جا کے اور یہ کشمیر میں ایک جہتی کے لیے چلے گئے تو رات چیئرمین بلاول بھی وہاں تھا. چاند رات پہ آدھی پریار کو گرفتار کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس وجہ سے کیا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو. یہ ایک غیر ملکی ایجنڈے پہ ہیں اور یہ ان کا کام ہے اور آپ آگے بھی اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے اپنی اسمبلیوں کو کیوں ختم کیا؟ اس لیے ختم کیا کہ ملک میں عدم استحکام آئے. یہ وقتاً فوقتاً احتجاج کیوں کر رہے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام آئے؟ اب یہ جیلو برو تحریک کیوں چلا رہے ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا، لیکن یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے عدم استحکام تو ختم ہو جائے گا. ورنہ اگر یہ واقعی جیل برو تحریک چلاتی تو خود آگے آ جاتے، خود نہیں آتے تو اپنے خاندان کے کسی لوگوں کو نکالتے، اپنے بیٹے کو لے آتے. کیا جب شہید الوقار علی بھٹو صاحب شہید ہوا تو بیگم نصرت بھٹو مادری جمہوریت میدان میں نہیں نکلی؟ قذاب اسٹیڈیم میں اس پہ لاٹھی چارج نہیں ہوا؟ محترمہ بینظیر بھٹو سکر جیل میں نہیں گئی؟ انہوں نے قید بند کے صحبت برداشت نہیں کی؟ جب نواز شریف صاحب جیل میں چلا گیا تو کلثوم نواز صاحبہ نہیں نکلی؟ دوسری بات جو سخت ٹائم آیا تو کیا مریم نواز صاحبہ نہیں نکلی؟ تو اگر یہ واقعی تحریک چلانا چاہتے ہیں اور یہ جیل بھرنا چاہتے ہیں تو یا خود نکلے. چلو میں مانتا ہوں کہ اس کا ٹھان جو ہے چوری چوری ہو گیا ہے، اس کو 4 گولیاں لگی ہیں، پرگوگی کو لائے نا. پنجاب کا حکومت تو سارا جو وہاں کا مکن تھا وہ تو پرگوگی نے کھایا ہے. پرگوگی کیوں جیل نہیں جاتی ہے؟ اصل گجر کیوں جیل میں نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے بہن اپنا جو علیمہ باجی ہے جنہوں نے باہر کے ملک میں 162 ارب کے اثاثے بنائے ہیں، اس کو لائے نا، اس کو کہیں. فاروق فیصل صاحب پوائنٹ تو بہت ویلڈ اٹھائے خزاد چٹان صاحب نے کہ آپ اگر اپنی حکومت نہ ختم کرتے تو آج آپ اس کیفیت میں ہی نہ ہوتے، آپ اس حالت میں ہی نہ ہوتے. جی آپ بولیں. یہی تو وہ چودھری پرویز الہی ان کو سمجھاتے تھے کہ بھیا رہنے دو حکومتیں، آپ سارا جو ہے حکومتوں کا پروٹوکول بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ کو حفاظت بھی مل رہی ہے، وسائل بھی مل رہے ہیں، لیکن ان کا تھا کہ نہیں ہم توڑ دیں گے. اور پھر جب فواد چوہی صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو پھر ان سے پرویز الہی صاحب سے بھی نہیں رہا گیا اور انہوں نے پبلکلی کہہ دیا کیمروں کے سامنے ہی، پہلے ہو جاندہ تھے کم از کم حکومتیں تین بج دیا. یہ جو اخوند زادہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ان کا غیر سیاسی رویہ ہے اور یہ واقعی ان کا رویہ جو ہے غیر سیاسی ہے. ہم جتنی مرضی تنقید کر لیں لیکن اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی فالوئنگ موجود ہے، لیکن اپنی وہ فالوئنگ کو، اپنے پولیٹیکل ورکر کو اپنے پولیٹیکل پروسیس میں وہ لے کے نہیں آ پا رہے. کہ دیکھیں یہ ساری تحریکیں جو چلتی تھی، جب سیاسی کارکن جو ہے نا جب گھر سے نکلتا ہے کسی تحریک کے لیے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی ہوئی، نہ ماموں نہیں بیٹھا ہوا جس نے مجھے دودھ پلانا یا برفی کھلانی ہے. پتہ ہے پاکستان کی پولیس جو کچھ کرتے رہے ہیں، پولیس کرتی رہی ہے، انتظامیہ کرتی رہی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ کے دور میں ہو چاہے پیپلز پارٹی کے دور میں ہو، اس کی کچھ تعریف تو نہیں کرتا، لیکن مثال ہی دی جاتی ہے نا کہ فلاں کے ورکرز پر اتنا تشدد ہوا، فلاں کے ورکرز پر اتنا تشدد ہوا. تشدد کے کوئی بھی حامی نہیں ہے، لیکن خود آپ جب پولیٹیکل لیڈر جاتا ہے نا جیل میں وہ فینٹیسائز کرتا ہے. یہ جیل جو ہے، جیل کوئی اچھی چیز نہیں ہے جرائم پیشہ کے لیے، لیکن پولیٹیکل ورکر کے لیے جو ہے نا وہ ایک گوشہ سکون، یا جو بھی لیڈر جاتا تھا وہ باہر آ کے اسے فینٹیسائز کرتا تھا کہ یار وہاں پہ ہم سب لوگ جو ہے ہم خیال وہاں پہ تھے، ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، ہم صبح سیاسی صورتحال کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی تھی. مودودی صاحب نے تفسیر قرآن لکھی، انہوں نے تفہیم القرآن جو تھی وہ انہوں نے جیل کے دوران لکھی.
اسی طرح اور بھی سارے انہیں جو جو ہے تنہائی میسر ہوئی. جی ہاں جو سارے جو سیاسی لیڈرز تھے وہ اسے فینٹیسائز کرتے ہیں اپنے کار کیونکہ یار یہ جو جیل ہے نا یہ تربیت گاہ ہے کیونکہ اس میں ہمیں 24 گھنٹے ہم سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خیالات کیا غلطی ہے اپنی تحریک میں اس کو کیسے ہونا ہے اور وہ حکمت عملیہ طے کر کے باہر نکلتے تھے. سختی ہوتی تھی یہ بات نہیں ہے کہ سختی نہیں ہوتی تھی. آپ خواجہ سعد رفیق کی اپنا قمیض اٹھا کے دیکھ لیں, جاوید ہاشمی کی اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ جنرل نصیب کرے شاہد اللہ خان وہ چلے گئے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے کارکن جن کو کوڑے لگتے تھے چاندنی چوک میں بالکل ٹھیک کوڑے لگتے تھے کبھی کسی نے اف نہیں کی. اسی مری روڈ پہ جو ہے مطلب لیاقت باغ میں لیاقت علی خان شہید ہوئے, ولی خان جو ہے وہ لاشیں اٹھا کے لے کے گئے, محترمہ بے نظیر شہید ہوئیں. متحدہ مجلس عمل والوں نے جب یہاں پہ پنڈی ان کا تو گھر بھی ادھر شمس آباد ہے, پورا مری روڈ جو ہے آنسو گیس اور اس سے, لیکن کوئی نہیں گھبرایا, نہ کسی نے سختی کی بات کی. اور اسے خندہ پیشانی سے جو وہ تصاویر بول رہی ہیں موجود ہیں آج بھی کہ کیسے آنسو گیس کے بادل ہیں اور مولانا شاہ احمد نورانی اور قاضی حسین احمد جو ہے اس میں گھرے ہوئے ہیں. اور جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو کارکن جو ہے وہ حوصلہ پکڑتا ہے, نکلتا ہے باہر. لیکن جب لیڈر خود گرفتاری ہونے کے بعد الزام میں اس چیز کی اگر ہوا ہے تو بہت برا ہوا ہے جو کچھ سواتی صاحب یا گل صاحب یہ سارے الزامات لگاتے ہیں, اگر وہ الزامات ہی لگاتے رہیں, وہ الزامات ہی لگاتے رہے تین ثابت نہیں کر دیکھیں نا, اگر میں لیڈر ہوں, میں اور لیڈر کے ساتھ ہمیشہ رویہ اچھا ہوتا ہے انتظامیہ کا, اگر آپ باہر آ کے یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو کارکن کیوں آئے گا؟ کارکن تو کہے گا یار یہ صرف لیڈر کو نہیں چھوڑا تو مجھے کیوں نہیں. اور یہ سب چیزیں پاکستان کی سیاست میں ہوتی رہی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں. اور انہوں نے زیب داستان کے لیے یہ کئی لوگ جو ہیں کہ لیڈر کے سامنے ہمارے نمبر بن جائیں گے, زیب داستان کے لیے آ کر اتنے سخت حالات سے گزر کے بھی یہ سیاسی جماعتیں بہرحال اس عمل سے بھی بہت کچھ سیکھتی ہیں اور اس کے بعد آپس میں بیٹھتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں. پیپلز پارٹی دیکھیں نا, پہلے اس ملک میں کیا پالیٹکس تھی, رائٹ اینڈ لیفٹ آپ کہہ لیں, پھر وہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ, یہ بھی اگر آپ 10-15 سال دیکھ لیں اس میں ٹھیک ہے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اتنا اچھا نہیں کیا, بالکل سخت اختلاف ہوتا تھا, لیکن آ کر بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, پھر انتقامی کاروائیاں بھی ہوتی تھی, سارا کچھ ہوتا تھا. جب سب کچھ کر لیا اور بالآخر سمجھ گئے کہ بھائی اس طرح نہیں چلنا, تو دونوں کیا آتے ہیں آپس میں بیٹھ گئی کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کیا کریں گے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں اور یہی عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کے لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ بھائی آپ کسی اور طرف مت دیکھیں. تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام نے یہ ادوار گزارے ہیں, تمام جو ہیں کبھی کسی کے لیے استعمال ہوئی ہیں یا کسی کے خلاف استعمال ہوئی ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ اگر آپس میں بیٹھ کے ہونا الیکشن ہے, جانا الیکشن میں ہے, 4 مہینے بعد جانے ہیں, 6 مہینے بعد جانا ہے. اگر عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقررہ وقت سے پہلے ہوں گے تو یہ چیز ان کو نہیں ہونے دی. اور اسی وجہ سے مریم نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کارکنوں کو ان کا لہو گرما رہی ہیں اور اسٹرینتھن کر رہی ہیں. ہم الیکشن کیمپین میں اتر چکے ہیں. مریم صاحبہ یہ جو ورکرز کنونشن کر رہی ہیں اور ایک حلقے کی رپورٹس لی جا رہی ہیں کہ وہاں پر ہارنے کی کیا وجہ تھی, کتنے ووٹوں سے کون ہارا, اس کے زمینی حقائق کیا تھے, اور اس کے بعد یہ جو جگہ جگہ ورکرز کنونشن ہے, مریم نواز صاحبہ پارٹی کو موبلائز کر رہی ہیں, صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی, نوجوانوں کو بھی. اور اس کے بعد وہ اس ورکر کنونشن کو جاری رکھیں گی. میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق ہر ایک ڈویژن میں ہو رہا ہے ورکر کنونشن, کچھ جگہ ہو چکے ہیں, کچھ جگہ ہونے باقی ہیں. ہم لوگ الیکشن کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر عمران خان کا فرمائشی پروگرام ہے کہ کل کرائیں, پرسوں کرائیں, ترسوں کرائیں, انہوں نے یہی کام نیشنل اسمبلی میں کیا کہ ان کے پاس تو ووٹ ہی پورے نہیں ہیں, ان کے ممبرز ہی پورے نہیں ہیں, اگر ہیں تو لائیں تحریک عدم اعتماد, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں میرے خلاف. انہوں نے اتنا پرووک کیا کہ ہم نے کہا ووٹ تو ہمارے پاس پورے ہیں, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں تو یہ آئینی جمہوری طریقہ ہے, ہم تحریک عدم اعتماد لے آئے, جس کے نتیجے میں وہ اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آئی, انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی, حالانکہ اسی چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر وہ استعمال کرتے تھے, منگوا کے بنی گالا سے جاتے تھے اور آتے تھے, جہاں بھی جلسہ کرنا ہو, دھرنا دینا ہو, کوئی جلوس ہو, کوئی میٹنگ ہو, کچھ بھی. پھر انہوں نے پنجاب کے پیچھے لگ گئے کہ ہم یہ تو, انہوں نے سوچا کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ کے ہم پاکستان کو اتنا ڈی سٹیبلائز کریں گے کہ یہ جو لوگ ہیں حکومت میں یہ خود بخود الیکشن پہ مجبور ہو جائیں گے. تو پی ڈی ایم کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا. وقت آئینی طریقے سے الیکشنز ہوں گے اور وقت برابر ہوگا پورا جب ہمارے نئے الیکشنز کا اسی مہینے میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم الیکشن کیمپین میں اتر چکے ہیں اپنے تمام تر ورکرز کے ساتھ.
इसका नाम भी वर्कर्स कन्वेंशन है, जिसकी क़यादत मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं। ठीक है, चट्टान साहब आपको दबाव में तो नहीं ला सके ना, वो आप भी ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं और यही दबाव में लाना चाह रहे थे, मुख्तलिफ रोज़ एक नई बात करके और मुख्तलिफ कभी जेल भरो, कभी लॉन्ग मार्च, कभी जलसे जुलूस, कभी रोज़ नई बात इलेक्शंस के हवाले से। नहीं नहीं जी, हमें क्या इनके दबाव में आना है, कोई दबाव जो है नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जावेद साहब ये फैसल भाई 2 बार कह दिया कि इसके फॉलोइंग है, ये इसके फॉलोइंग नहीं है, ये मौसीकी के फॉलोअर्स है। अभी आप सड़क पे निकले और गाड़ी में डेग लगाए और 2 नौजवान लड़कों को इसके सामने कहे कि आप इसके सामने डांस करें, आप देख ले कि 5 मिनट में अपारा में या ये सुपरमार्केट में या पिंडी में या सड़क के ऊपर कितने लोग जमा हो जाते हैं। अगर इसके पास फॉलोअर्स होते तो आज जेलों में जगह नहीं मिलता। एंटरटेनमेंट होती है तो चले, नौजवान भी निकल आते हैं, वो भी कहते हैं कि चले खुशी इनके मना लेते हैं। फॉलोअर्स तो हमने इस टाइम देख ली, जो 2 बार उन्होंने थ्रेट्स कर दिया कि पूरी पाकिस्तान को बंद कर दी, और फिर 15-15, 20-20 लोग निकल के और कुर्सियां लगा के और बाकी काम जो है पंजाब पुलिस वाले से पख्तूनख्वा पुलिस वाले के जरिए रास्ते बंद करते थे। और सियासी वर्कर के लिए जेल जाना ये एक एजाज है। मैं अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में 4 बार हरिपुर जेल गया हूँ, 7 बार हरिपुर जेल गया हूँ, 4 बार डेरो सेंटर जेल गया हूँ। पिशावर सेंट्रल जेल का तो मुझे याद नहीं है कि हम ये कितने बार पकड़ के ले गए हैं। जावेद इकबाल साहब आपके सामने रूट नंबर 2 में हमको जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता रहा हूँ, मैं चूंकि या इसी में पकड़ के खुद उस यूनिवर्सिटी में था और आपको देखता रहा बिल्कुल। और मैंने अपना फाइन आर्ट्स का 3rd ईयर का एग्जाम जेल दिया था, मुझे हथकड़ियां लगे होते थे और स्टीसी लाते थे वहां पे एग्जाम के लिए। फिर लड़कों ने एहतजाज किया तो फिर मेरे लिए जेल में वहां पे, और हम इस चीज पे फख्र करते थे कि हम जमहूरियत के लिए लड़ते हैं। लेकिन आप इन लोगों को पता है कि ये न मुल्क की लड़ाई है, न ये जमहूरियत की लड़ाई है, न ये कौम की लड़ाई है, ये सिर्फ इमरान खान के इख्तिदार की लड़ाई है कि वापस फरागूगी आके और वो पंजाब में बैठ जाए और अपने लोगों को बैठाए और अपने इस मुल्क को जिस बेदर्दी से जिस तरीके से लूटा है इस तरीके से लूटे। हमने पूरे पाकिस्तान की जितने डिक्टेटर गुजरे हैं, जितने पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स गुजरे हैं, जितनी जमहूरी हुकूमतें गुजरे हैं, सबने 21 अरब डॉलर का कर्जा लिया था, या आप समझे कि 21,000 अरब का कर्जा लिया था। या दुरुस्त कह रहे हैं 12 साल में सोसाइटी के अंदर बहरहाल एक दूसरे को, ये दुरुस्त कह रहे हैं आप चट्टान साहब, के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा होना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा होना चाहिए। और जाहिर है ये बात तहरीक इंसाफ को भी समझने की ज़रूरत है। वक्त भी ख़त्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चट्टान साहब आपका, मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा आपका, फ़ारूक फैसल खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी जमहूरियत में, पार्लिमान में, जमहूर में जितना किरदार हुकूमत का होता है उतना ही अपोजिशन का होता है। अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।